आयत 106 आखिर रुकू है ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकअय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दि यमुर्रूना अलैहा वहुम अन्हा मुरिदून। वकअय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दि यमुर्रूना अलैहा वहुम अन्हा मुरिदून वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुश्रिकून। अफामिनू अन तातियहुम गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाहि औ तातियहुम अस्साअतु बग़्ततन वहुम ला यशऊरून। कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। व मा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल क़ुरा अफ़लम यसीरू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलदारुल आख़िरति ख़ैरुल लिल्लज़ीना इत्तक़ौ अफ़ला ताक़िलून। हत्ता इज़ा इस्तयअसर रुसुलु वज़न्नू अन्नहुम क़द कुज़िबू जाअहुम नस्रुना फ़नुज्जिय मन नशाअ वला युरद्दु बासुना अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब मा कान हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सील कुल्लि शैइन व हुदन व रहमतल लिक़ौमिन युमिनून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम रा तिल्का आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला युमिनून। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा थुम्मा इस्तवा अलल अर्श वसख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ वजअल फ़ीहा रवासिय वअन्हारा वमिन कुल्लि थमराति जअल फ़ीहा ज़ौजैनि इस्नैनि युग़शिल लैला अन्नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। व फ़िल अर्दि क़ित्अम मुतजाविरातुन व जन्नातुन मिन अनाबिन व ज़र्उन व नख़ीलुन सिनवानुन व ग़ैरु सिनवानिन युस्क़ा बिमाइन वाहिद व नुफ़द्दिलु बअदहा अला बअदिन फ़िल उकुल इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। व इन तअजब फ़अजबुन क़ौलुहुम अइज़ा कुन्ना तुराबन अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम व उलाइका अल-अग़लालु फ़ी अनाक़िहिम व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। व यस्ताजिलूनका बिस्सय्यति क़ब्लल हसनति व क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिमुल मथलात व इन्न रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम व इन्न रब्बका लशदीदुल इक़ाब व
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويصبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. अब सजदा आएगा वलिल्लाह यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व ज़िलालुहुम बिल गुदुव्वि वल आस्वाल। इसमें क़िबला रुख होना ज़रूरी नहीं, जिस जिस रुख पे सजदा हो कर लेना चाहिए। قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به
أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب لو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارية أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. آج کے لیے کافی ہو گیا ہوگا کہ نہیں ہوا؟ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اور کتنے ہی نشان ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر سے وہ گزرتے ہیں اور مگر اس حال میں کہ وہ ان سے منہ پھیرے ہوئے ہوتے ہیں. زمین پر جو نشانات ظاہر ہونے والے ہیں ان پر سے گزرنے کا تو مفہوم بالکل واضح ہے. آسمان پر جو نشان ہیں ان پر سے کیسے گزرتے ہیں؟ تو مراد یہ ہے کہ وہ نشان جو آسمان سے یا زمین سے ظاہر ہو چکے ہوں ان پر نظر ڈالتے ہیں، ان کے علم میں آ چکے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اعراض کرتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں. اور مثلا سورج چاند کے گرہن کی پیشگوئی جس شان سے ظاہر ہوئی ہے اس کا آسمان سے تعلق ہے، اور زمین پہ ظاہر ہونے والے نشانات بھی بکثرت پورے ہوئے
مثلا طاعون کا پھیلنا اور اس کے علاوہ اور بہت سے نشانات جو عامت الناس کے لیے اس کثرت کے ساتھ پھیلے ہوئے تھے کہ گویا وہ ان پر سے گزر رہے تھے. تو یہ عالمی نشانات جو آسمان سے تعلق رکھتے ہوں یا زمین سے، ان پر سے گزرنے کا مطلب ہے ان کے سامنے پورے ہو چکے، دیکھتے ہوئے نکل جاتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. اور اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر اس حالت میں کہ وہ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے اصل بنیادی بات جو سارے فساد کی جڑ ہے. یعنی خدا تعالیٰ نے محض مشرک اور مومن کے طور پر یا خالی کافر کے طور پر الگ الگ تقسیمیں ایسی نہیں کیں کہ ان کے درمیان خلط ملط نہ ہو. اور واقعہ یہ ہے کہ اکثر صورتوں میں یہی خلط ملط پایا جاتا ہے. کم ہی مومن دنیا میں ہوتے ہیں جو خالصتاً للہ ہوں اور شرک سے کلیتاً پاک ہوں. اور جتنا شرک کسی کے ایمان میں داخل ہوتا چلا جائے اتنا ہی وہ بدعمال بھی ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی وہ بدعقیدہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے. بس انسان کی تمام بدعقیدگی اور بدعمالگی کا تعلق اس شرک سے ہے جو اس کے ایمان میں داخل ہو رہا ہوتا ہے یا ہو چکا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی عظیم بات بیان فرما رہا ہے جس پر عام طور پر لوگوں کی نظر نہیں جاتی. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. اکثر ایمان نہیں لاتے اللہ پر مگر اس حالت میں کہ وہ دراصل وہ شرک کر رہے ہیں. ضرور کوئی نہ کوئی شرک خدا کا انہوں نے بنا رکھا ہے، شریک بنا رکھا ہے جو ان کے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ. کیا وہ اس بات سے امن میں ہیں کہ اچانک ان پر خدا کی طرف سے کوئی ڈھانپنے والا عذاب آ جائے. اگر اس کو غاشیتن کو الگ پڑھیں اور عذاب اللہ کو الگ پڑھیں تو پھر اردو میں درست ترجمہ ممکن نہیں رہتا. تاتیہم غاشیت من عذاب اللہ، یہ ترجمہ کرنا پڑے گا ایک ڈھانپنے والی آ جائے اللہ کے عذاب میں سے، اور ہرگز یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے غاشیت من عذاب، اور اللہ کی طرف یہ مضاف ہیں کہ خدا کی طرف سے کوئی ڈھانپنے والا عذاب آ جائے، یعنی ایسا عذاب جو چھا جائے پوری طرح، اس سے بچ نکلنے کی کوئی راہ باقی نہ رہے. اور دوسرا غاشیہ سے مراد قومی عذاب بھی ہو سکتا ہے، وسیع پیمانے پر ایسا عذاب جو ساری قوم کو یا بڑے خطے کو ڈھانپ لے. اور تاتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، یا اچانک وہ گھڑی آ جائے اور ان کو محسوس بھی نہ ہو کہ کب آئی اور کیسے آئی. یشعرون وہ احساس ہو جائے، ایک انٹویٹیو ہو یا ویسے پتہ لگ رہا ہو کہ کچھ آنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں شعور پیدا ہو گیا ہے، حالانکہ ابھی دیکھا نہیں ہوا ہوتا. تو شعور ان علامتوں سے تعلق رکھتا ہے جو علم سے آگے کسی چیز کے آنے سے متعلق انسان کو خبردار کر دیتی ہیں. تو فرمایا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اچانک وہ ساعت، یعنی یہاں قیامت کی گھڑی ضروری نہیں ہے بلکہ عذاب کی گھڑی اس سیاق و سباق میں زیادہ موزوں ترجمہ معلوم ہوتا ہے. بہرحال وہ گھڑی جو مقدر ہے اچانک ان کے اوپر اس طرح آئے کہ اس کے آنے کی کوئی خبر تک نہ ان کو ہوئی ہو. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، تو کہہ دے کہ یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یہاں اللہ کے رستے کی طرف نہیں فرمایا، ھذہ سبیلی، میرا یہی رستہ ہے، میں اس رستے کو پکڑ بیٹھا ہوں. ادعو الی اللہ، اور میں اپنے رستے کی طرف نہیں بلکہ اللہ کے رستے کی طرف بلا رہا ہوں، کیونکہ یہ رستہ وہی ہے
جو میں اختیار کر چکا ہوں. تو من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا میں جو دو الگ الگ مضمون بیان ہوئے ہیں یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں. میرے رستے کی طرف آؤ جو اللہ کا رستہ ہے. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں پوری طرح ایک بصیرت پر قائم ہوں. جو کچھ کر رہا ہوں، جس طرح بلا رہا ہوں، پوری طرح دیکھ کر جانچ پھٹک کر ایک حقیقت پر، ایک قطعی حقیقت پر قائم ہوتے ہوئے. بصیرت سے مراد ایسی جانچ اور ایسی جان پہچان ہے جو نظر کے سامنے ہو، کوئی بھی شبہ کا حصہ باقی نہ رہے. تو انا علی بصیرۃ انا، میں تو ایک قطعی صاف دکھائی دینے والی حقیقت پر قائم ہوں. ومن اتبعنی، اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی اسی طرح اس بصیرت پر قائم ہے. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور جہاں تک غلطیوں کا تعلق ہے اللہ ہی ہے جو ہر چیز سے پاک ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے ہرگز نہیں ہوں. لفظاً اس میں ہرگز کا ترجمہ نظر نہیں آ رہا، یعنی ایسا لفظ نہیں جس کا ہم ہرگز ترجمہ کر سکیں، مگر جو طرز بیان ہے اس پہ ہرگز خود بخود منہ پہ آتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو میں یہ نہیں ہوں. یعنی میرا یہ حال ہے. سبحان اللہ، اللہ ہر غلطی سے پاک ہے. ایک بات قطعی ہے کہ میں مشرک بہرحال نہیں ہوں. اس لیے اس پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ آغاز اس بات سے ہو چکا ہے وما اکثر الناس سے نا، وہ مومن وما کہاں گئی وہ آیت؟ ہاں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. تو یہ چونکہ پہلے مضمون گزر گیا ہے اس لیے اس کی طرف حوالہ جاتا ہے اس کا، اس لیے اس میں لازماً قطعیت کے معنی داخل کرنے ہوں گے کہ جو کچھ بھی ہے یہ بات بہرحال قطعی ہے. میں ان مومنوں میں سے نہیں ہوں جو مشرک ہوتے ہیں، میں بصیرت پر قائم ہوں، اور جو صاحب بصیرت ہو وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، ارسلنا نہیں بھیجا کسی کو، الا رجالا مگر وہ مرد تھے، نوحی الیہم جن کی طرف ہم وحی فرماتے تھے، من اہل القریٰ بستیوں کے رہنے والوں میں سے. اب یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ بستیوں کے رہنے والوں میں سے کیوں فرمایا گیا ہے؟ کیوں جی؟ اور بستیوں سے مراد شہر ہیں، چھوٹے گاؤں ہیں، کیا ہے؟ یا آباد جگہیں مراد ہیں؟ آفتاب صاحب اس گہری سوچ میں جا چکے ہیں، کچھ نکلنے والا ہے باہر ہیں. بات یہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے نبی آتا ہے وہ جنگل میں پلنے والے سادھوؤں میں سے نہیں آیا کرتا کہ جنگل سے جا کے خبر لے آیا کہ میں نے معرفت حاصل کر لی، کیونکہ وہ ایسا وجود ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے پلتا بڑھتا ہے، اس پر وہ خود گواہ ہو جاتے ہیں. تو اچانک کہیں باہر سے آنے والا سادھو خدا کا پیغمبر نہیں بنا کرتا. ایسا شخص ہوتا ہے جو بستیوں میں آباد ہوتا ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں، بچپن سے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک اس کے حالات پر نظر ہوتی ہے. تو ان میں سے بھی پھر رجال، ایسی مرد بھی مراد ہے، مگر رجولیت کے لفظ کے اندر اور بھی لفظ ہیں مردوں کے لیے، مگر جب رجل لفظ آتا ہے تو اس سے بہادری مراد ہوتی ہے. تمام صفات حسنہ سے مزین جن کو انسان مردانگی کے لفظ سے بیان کر سکتا ہے، تو صاحب عظمت بہادر مرد خدا تعالیٰ اٹھایا کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان ہی میں سے، آباد لوگوں میں سے وہ نکالتا ہے ان کو.
افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. یسیرو کا لفظی ترجمہ ہے سیر کرنا، مگر یہاں اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ کیا زمین پہ وہ چلتے پھرتے نہیں ہیں، پھر آخر چلتے پھرتے ہیں، صرف سیاح مراد نہیں ہیں، ورنہ کتنے ہیں جنہوں نے سیریں کی ہوئی ہیں. تو اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو وہ لوگ محدود ہو جائیں گے، مطلب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسی زمین پر بھی تو پھرتے ہیں. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. یہ نشان ہر جگہ ملتے ہیں، جہاں بھی انسان چلتا پھرتا ہے اگر آنکھیں کھول کر چلے پھرے تو اسے عبرت کے نشان ضرور مل جائیں گے. عاقبۃ الذین من قبلہم، تو پس کیا انہوں نے ان لوگوں کا انجام نہیں دیکھا جو ان سے پہلے تھے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا گھر اس سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے ان کے، اس سے نہیں صرف اتنا، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. افلا تعقلون، بس کیا تم عقل نہیں کرتے. یہاں گھروں میں پھرنا یا کسی جگہ بھی رہنا اور چلنا پھرنا، واقعہ یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کی بستی ایسی نہیں ہے جہاں خدا تعالیٰ کے نشان نہ گزرے ہوں. ارد گرد و پیش ضرور ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں سے پرانی قوموں کے صف لپیٹنے کے آثار نظر آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہے ایک تو وہ انجام ہے جو ان لوگوں کا ہوا، پھر فرمایا وہ انجام بھی تو ہے جو نیک لوگوں کا ہوتا ہے، وہ انجام بہت اچھا ہے. نیک لوگ ہمیشہ اچھے انجام کو پہنچتے ہیں. افلا تعقلون، بس کیا تم عقل نہیں کرتے. حتیٰ اذا استیأس الرسل، اب اچانک مضمون نے ایک کروٹ بدلی ہے. یہاں تک کہ اذا استیأس الرسل، جب کہ رسول مایوس ہو جائیں. کیا رسول مایوس ہو جایا کرتے ہیں؟ یہ بحث اٹھتی ہے، اور اس کے آگے اور بھی بڑی خطرناک بات آنے والی ہے اگر رسولوں کی طرف منسوخ کی جائے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ان سے جھوٹی باتیں کہی گئی تھیں. کیا گمان کر لیا، کیا کبھی خدا تعالیٰ پر اس کے رسول بھی یہ گمان کیا کرتے ہیں کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے؟ ناممکن ہے. اگر نبیوں کو بھی ایک موقع پر آ کر یہ شک پڑ جائے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو باقی لوگوں کے ایمان کا تو کچھ بھی باقی نہ رہے. اس لیے یہ ایک قابل توجہ آیت ہے. اس کا ترجمہ اس مشکل سے بچنے کے لیے اس طرح بھی کیا جاتا ہے کہ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے. یہاں تک تو ٹھیک ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اب اس کی ضمیر پھیری جائے گی لوگوں کی طرف. حالانکہ پہلے رسول کا ذکر آیا ہے، اس لیے ان کو چھوڑ کر لوگوں کی طرف ضمیر پھیرنا ایک مشکل ایکسرسائز ہے. زبردستی سی معلوم ہوتی ہے کہ رسول کو چھوڑ کر اچانک ان کی طرف پھیر دی جائے. میرا رجحان یہ رہا ہے ہمیشہ کہ جو کذبہ لفظ ہے یہ کذبہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک اور موقع پر میں نے قرآن کریم کے ترجمے میں یہ بات پیش کی تھی کہ اگرچہ یہ لازم ہے لیکن بعض حالات میں متعدی کے معنی بھی یہ رکھ سکتا ہے. چنانچہ جب اس سلسلے میں نے تحقیق کی تو بعض پرانے اہل علم نے یہ بھی ایک مشورہ دیا ہے کہ یہاں لفظ کذبہ کو متعدی کے معنوں میں پڑھا جا سکتا ہے. اور مگر انہوں نے اب بنا اور کی ہے، انہوں نے بعض قراتوں کا ذکر کیا ہے کہ چونکہ یہاں کذبہ کی قرات بھی پائی جاتی ہے اس لیے یہ ترجمہ. مگر میرے نزدیک یہ لفظ سیاق و سباق کے اندر
تکذیب کے معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، جھٹلائے گئے. اور اگر یہ ترجمہ کریں تو پھر ترجمے میں کوئی الجھن ذرا بھی باقی نہیں رہتی، ضمیروں کو پھیرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو سامنے ہے وہ بالکل واضح اسی طرح ضمیریں چلیں گی. حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول قوم کی حالت سے مایوس ہو گئے. وظنوا انہم قد کذبوا، ان معنوں میں، اور انہوں نے جان لیا کہ وہ تو جھٹلا دیے گئے ہیں، جیسے حضرت نوح کا معاملہ تھا، یا دوسرے بعض ایسے انبیاء ایک مقام پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ جھٹلا دیے گئے. جاءہم نصرنا، تب ان پر ہماری مدد اتری ہے. فنجی من نشاء، نصر کے ساتھ عذاب بھی آیا ہے. اور یہ اسی وقت آیا کرتا ہے جب رسول قوم سے مایوس ہوں اور یہ فیصلہ کر لیں یا نظر آ جائے ان کو کہ وہ جھٹلا دیے گئے ہیں قوم کی طرف سے، نہ کہ نعوذ باللہ اس یہ خیال پیدا ہو جائے کہ خدا نے ان سے جھوٹے وعدے کیے تھے. اس لیے میں اپنے اس موقف پر قائم ہوں کہ کذبہ کا معنی قرآن کے سیاق و سباق سے، ایک اور موقع پر بھی میں نے یہی ظاہر کیا تھا اپنے انگریزی ٹرانسلیشن کے وقت، کہ کذبہ کا معنی کذبہ بھی ممکن ہے. اور چونکہ دوسرے مفسرین، کئی بڑے چوٹی کے مفسرین اس طرف مائل ہیں کہ یہاں جھٹلا دیے گئے کے معنی کیے جائیں، مگر وہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں ایک قرات کا. میں سمجھتا ہوں قرات کے بہانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پھر اس لفظ کو ہمیشہ بائی پاس کرنا پڑے گا. وہ قرآن کریم کے مضمون کو سمجھنے میں مدد نہیں ہوگی، بلکہ اس کا برعکس نتیجہ پیدا کرے گا. یہ کہنا پڑے گا کہ جو لفظ کذبہ یہاں آ گیا ہے اسے تو ہمیں لازماً بائی پاس کر کے نکلنا پڑے گا اور اس قرات میں جانا پڑے گا جو یہاں درج نہیں ہے. تو ایک الجھن سے نکلنے کے لیے ایک بڑی الجھن کو قبول کر لو، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. بہرحال چونکہ ہمارے علماء بھی ماشاءاللہ زوردار ہیں اپنے فیصلوں میں، اس لیے ان کی طرف سے اصرار رہا کہ کذبہ کا ترجمہ وہی کیا جائے. اس لیے میں بات تو ان کی مان بیٹھا ہوں اپنے ترجمے میں، مگر اپنی بھی میں نے سمجھانی ہے ضرور. جس کے پلے پڑ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح. جو علمی معاملات ہیں ان میں کوئی کسی کا زور نہیں چلتا ہرگز، خلیفہ وقت ہو یا غیر خلیفہ وقت. علمی بحثوں میں خدا کے فضل سے ہمارے تمام علماء وہ سربلند ہیں، اپنی رائے پر قائم تقویٰ کے ساتھ. آخر وقت تک ان کی بات نہ بھی مانی جائے، وہ کہیں گے وہی جو خدا کے نزدیک وہ درست سمجھتے ہیں. اس لیے مجھے بھی تو ان سے بہتر وہ رنگ دکھانا چاہیے. اس لیے وہ چاہے مانے نہ مانے، جو میں اللہ کے کو حاضر ناظر جانتے ہوئے درست سمجھتا ہوں، میرا بھی حق بلکہ زیادہ حق ہے کہ اس بات کو آخر تک کہتا رہوں. ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین. بس یہ دیکھیں نجی من نشاء والا مضمون سارا وہ بتا رہا ہے وہ رسول جو قوم کے متعلق سمجھے ہیں کہ ہمیں جھٹلایا گیا ہے. ان کا حال یہ ہوتا ہے جب وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو پھر عذاب کا وقت آتا ہے، پھر نجات کا وقت آتا ہے. فنجی من نشاء، پر نجات دیا گیا وہ جس کو ہم نے چاہا، جسے ہم چاہتے ہیں نجات دیا جاتا ہے. ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، اور مجرموں کی قوم سے پھر ہماری پکڑ کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا. لقد کان فی قصصہم عبرۃ، اور ان کے قصص میں عبرت ہے. قصص کی میں تشریح پہلے کر چکا ہوں، وہ تاریخی حقائق جو کھوج سے نکالے جائیں ان کو بھی قصص کہتے ہیں، اور اس تلاش اور کھوج کو بھی قصص کہتے ہیں جس سے وہ حقائق نکالے جائیں. تو فی قصصہم، ان کے تاریخی معاملات میں جستجو کرنے میں ہمیں بہت سے عبرت کے سامان ملتے ہیں. لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے جو صاحب عقل ہوں. ما کان حدیثا یفترا،
یہ کوئی ایسی بات نہیں جو گھڑ لی گئی ہو. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ و تفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، لیکن تصدیق الذی بین یدیہ اس بات کی مصدق ہے جو اس کے سامنے ہے. اور یہاں بھی یدیہ کا ترجمے میں کافی اختلاف پائے جاتے ہیں. یہ سب جانتے ہیں کہ یدیہ کا ترجمہ سامنے ہے، مگر سیاق و سباق میں آ کر وہ جو پہلے ہے کا ترجمہ کر دیتے ہیں، اور جو پہلے ہے وہ سب کے سب کی تصدیق تو کوئی بھی کتاب نہیں کیا کرتی، کیونکہ اس میں جھوٹ شامل ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے میں اس ترجمے پر اصرار کرتا ہوں کہ وہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو اس کے سامنے ہے، جو خدا تعالیٰ نے اس کے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ تھی انجیل، یہ بائبل تھی، اور ہر بات کی تصدیق نہیں کرتا. تو جو خدا اس کے سامنے کھول دیتا ہے کہ یہ کتاب تھی جو پہلے گزری ہے، اس کی وہ تصدیق کرتا ہے. وتفصیل کل شیء، اور پھر ہر چیز کی تفصیل بیان کرتا ہے. وہدن، اور وہ ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. حدیث یفترا میں یہ باتیں نہیں پائی جا سکتی. یہ ہے اصل موازنہ کہ وہ جو گھڑے ہوئے قصے ہوتے ہیں، خدا پر جھوٹی بنائی ہوئی باتیں، ان میں یہ صفات پائی ہی نہیں جا سکتی. یہ رکوع پورا ہو گیا اور سورت پوری ہو گئی. اب سورہ رعد ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم فرمانے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. الف لام میم را، ان اللہ عالم و ارا، میں ہوں اللہ. یہاں عالم و ارا کا کیا ترجمہ کریں گے مومن صاحب؟ عالم وہ اسم تفضیل بھی ہے اور عالم فعل بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ارا میں بھی کیا یہ دونوں باتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں؟ نہیں اکٹھی ہوتی ہیں، وہ صرف فعل ہے. تو یہ ایک جگہ اسم تفضیل کا ترجمہ کر لینا، دوسری جگہ فعل کا، یہ درست لگ نہیں لگتا. اس لیے بعض ترجموں میں سب سے زیادہ جاننے والا اور دیکھنے والا ہوں، یہ آ گیا ہے. اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں. میرے خیال میں تو صرف جاننے والا اور دیکھنے والا، کیونکہ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے سے مطابقت کھائیں گے. پھر ان اللہ عالم و ارا، میں ہوں اللہ جاننے والا اور دیکھنے والا. بہت کر دیں داخل تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خدا کے علم میں بہت کا اضافہ تو کوئی مبالغہ نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ کا لفظ یہاں مناسب نہیں ہے. یہ کامل کتاب ہے. تلک آیات الکتاب، یہ ایک کامل کتاب کی آیات ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے تمام تر سچ ہے. الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. ال میں جو مضمون ہے جامعیت کا، اسی وجہ سے میں نے کہا ہے تمام تر حق ہے، حق کے سوا اس میں اور کچھ نہیں. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اٹھا رکھا ہے. بغیر عمد ترونہا، بغیر ایسے ستونوں کے جو تم دیکھ سکتے ہو. رفع سے مراد ایک جگہ، یہاں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں غالباً، ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچانا مراد نہیں ہے، بلکہ رفع کی حالت ایک ساکن حالت ہے،
رفع سماوات بغیر امد ترونہا، ان ستونوں پر اٹھا رکھا ہے جو تم دیکھ نہیں سکتے. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا. ترجمہ تھوڑا سا بغیر کا جو بغیر امد، ہاں بتائیں. حضور نے ترجمہ فرمایا کہ ان ستونوں پر اٹھا رکھا ہے جو تم دیکھ نہیں ٹھیک سکتے. ہے. تو یہ غیر کے الٹ ترجمہ نہیں ہوگا؟ نہیں، مجھے تو نہیں سمجھ کیسے الٹ ہو گیا. دو طرح سے ممکن ہے. ایک ہے بغیر امدن، بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم ان کو دیکھ رہے ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر بغیر ستونوں کے ہے تو دیکھ کیا رہے ہو؟ یہ آسمان تم دیکھ رہے ہو کہ بغیر ستونوں کے؟ نہیں، ان ستونوں پر جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے. بغیر امدن ترونہا، ایسے ستونوں کے بغیر جن کو تم دیکھ سکتے ہو یا دیکھ رہے ہو. اصل میں مون سا کو ستونوں کو نہیں نا پتا ہیں کیا، اس لیے گھبرائے ہوئے ہیں. یہ جو کشش ثقل ہے، اس کے اوپر سارا جو کائنات کا نظام ہے یہ معلق ہے، اور کچھ اس طرف سے، ایک طرف سے سیارے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، کچھ دوسری طرف سے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. تو کچھ ستون ایسے ہوتے ہیں جو نیچے سے سہارا دے کر گرنے سے روکتے ہیں. کچھ ہیں جو سٹرنگز کی صورت میں، رسیوں کی طرف سے چاروں طرف سے تان لیتے ہیں، اور پھر وہ معلق ہو جاتی ہے چیز، وہ گر نہیں سکتی. تو یہ جو بغیر نظر، بے نظر آنے والے ستون جو میں نے ترجمہ کیا ہے، یہ بین ہی خدا تعالیٰ کی تخلیق کے مطابق ہے. اس لیے اس پر کوئی اعتراض پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ خیال کہ کوئی کشش کے ستون نہیں ہیں جن پر یہ کھڑا ہے، ویسے ہی کھڑا ہے، یہ ہے ہی غلط. تو قرآن کریم کی طرف غلط سٹیٹمنٹ کیسے منسوب کی جا سکتی ہے، جبکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا علم باقی دنیا کو کسی کو بھی نزول قرآن کے وقت نہیں تھا. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسے عمود بھی ہو سکتے ہیں جن کو ہم نہ دیکھ رہے ہوں اور آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہوں. بس نہ نظر آنے والے ستون ایسے ہیں جن پر ہم نے آسمانوں کو اٹھا رکھا ہے. مون صاحب ابھی اٹکے، ہاں بتائیں، کھل کے بتائیں. یہ معنی تو سمجھ آتا ہے جو حضور سمجھا رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گرامر اردو یا عربی کے جو لفظ ہیں، اگر اس طرح ہوتا ہے کہ بِعَمَدٍ لَا تَرَوْنَهَا، نہیں، بے امد لا ترونہا، تو وہاں کے لوگ جھٹلا دیتے، اس زمانے کے لوگ. قرآن کریم نے جو سائنٹیفک پیشگوئیاں کی ہیں اور حقائق بیان کیے ہیں، یہ بھی اس کا ایک عجیب اعجاز ہے. ایسے لفظوں میں کیے ہیں کہ اس زمانے کے آدمی کو ہوش ہی نہیں آئی کہ کیا بات کیا گیا قرآن کریم، اور اس کی وجہ سے آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر گئے. ورنہ وہاں فتنے پیدا ہو جاتے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کہاں ہے وہ ستون، اپنی طرف سے بات بنا لی ہے. اسی طرح جیسا کہ ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. اب کتنی صاف بات ہے، اس کا آپ گرامر کے لحاظ سے بھی کوئی اور ترجمہ کر ہی نہیں سکتے. مگر تمروں میں چونکہ یہ امکان تھا کہ آئندہ کبھی ہوگا، اس لیے اس ترجمہ کرنے والوں نے اپنے لیے کوئی اطمینان کی بات پیدا کر لی ہوگی کہ یہ مراد نہیں ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ اس وقت اس طرح رواں دواں ہیں جیسے بادل چلتے ہیں، بلکہ مراد ہے کہ آئندہ کبھی ہوں گے. تو پھر تعصبوں کا لفظ ہی وہاں درست نہیں بنتا، پھر تنظر چاہیے تھا. تعصبها جامدتاً بتا رہا ہے کہ گمان ہے کہ جامد ہے، جامد نہیں ہے. واہیا، حال یہ ہے کہ وہ گھوم رہے ہیں اور اڑتے پھرتے ہیں. مراد یہ تھی کہ زمین بھی گھوم رہی ہے ساتھ. اگر اس وقت آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ خدا نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ زمین گھوم رہی ہے، کہہ تو سکتا تھا، مگر چونکہ خدا تھا اس لیے نہیں کہا، بندے کا کلام نہیں تھا. اللہ جانتا تھا کہ یہ کلام مختلف زمانوں پر بیک وقت حاوی ہے،
ہر سوچ کے لوگ ہیں، ہر علم کے لوگ ہیں. اس طرز کلام ایسی ہونی چاہیے کہ اس زمانے کے لوگوں پر ابتلا آئے بغیر ایسی پیش گوئیاں کی جائیں جو آئندہ زمانوں میں پوری ہوں تو پھر لوگوں کو صاف دکھائی دے. سمجھیں؟ یہ وجہ ہے، یہ جو طرز کو ذرا ایک اور رنگ میں اس بات کو بیان کیا ہے. بغیر امدن ایسے ستون کا ترجمہ ہوگا، ایسے ستونوں کے بغیر، ترونہا جن کو تم دیکھ سکتے ہو یا دیکھتے ہو. ثم استوى علی العرش. اب اس کا متبادل بتائیں پھر چلیں، اگر نہیں ماننی تو نہیں بے شک نہ مانیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن متبادل تو بتائیں کیا معنی بنے گا کہ خدا نے بغیر ستونوں کو اٹھایا ہوا ہے. وہی بات غلط ہے، بالکل غلط بات ہے. ثابت شدہ حقیقت ہے کہ کوئی چیز بھی ایک دوسرے سے دور رہ ہی نہیں سکتی، کیونکہ کشش ثقل اسے کھینچ کر ملا دے گی. یہ سارا نظام جو ہے کائنات کا، یہ سارا سمٹ جائے گا اگر اتنی پرفیکٹ فورسز نہ ہوں جو ایک دوسرے کے مقابل پر کام کرتے ہوئے ان کو پھیلاتی چلی جائیں. وہ جو ستون ہیں وہ دو طرح سے کام کرنے والے ہیں. ایک ہے حرکت کی طاقت اور وہ دھکیلنے والی طاقت ہے. ایک ہے ثقل کی طاقت جو کھینچنے والی طاقت ہے. اور جب ان دونوں کے درمیان پرفیکٹ بیلنس ہو جائے تو چیز کھڑی ہو جاتی ہے بیچ میں. گھومے گی تو پہلوؤں پہ گھومے گی، جس ایک مرکز سے نہ دور ہٹے گی نہ قریب آئے گی. جیسے رسی پر آپ روڑا باندھ کے گھمائیں اس کو تو رسی تو آپ کو دکھائی دے دیتی ہے، مگر اگر یہ ایک ایسی طاقت کے ذریعے گھمائے جائیں کہ گھوم رہے ہیں اور بیچ میں کچھ دکھائی نہ دے، تو یہ وہ مضمون ہے جو بیان ہو رہا ہے. ہر چیز اپنی دوری طاقت کی وجہ سے اور کشش ثقل کی وجہ سے دو رسیوں میں باندھی گئی ہے اور ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. نہ دوری طاقت کو دیکھ سکتے ہیں نہ ثقل کی کشش کو دیکھ سکتے ہیں. وسخر الشمس والقمر ثم استوى علی العرش. پھر وہ عرش پر جلوہ گر ہوا، میں نے ترجمہ کیا ہے. استوا کا ترجمہ ہے قرار پکڑا، کیوں جی یہی ہے نا، بیلنس ہو کام کر لیا. تو آسمان رفع سماوات بغیر امدن ترونہا، اس نے پہلے تو سماوات کو بلند کیا ایسے ستونوں پر جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے. ثم استوى علی العرش. پھر عرش پر قرار پکڑا مراد ہے کہ عرش کو سنوارنے کی طرف متوجہ ہوا، یا عرش اس کا اپنے قادرانہ قوتوں پر وہ براجمان ہوا ہے. وسخر الشمس والقمر. اور شمس اور قمر کو پھر اس نے اس دوسرے دور میں مسخر کیا ہے. یہ جو کازمولوجسٹ ہیں جو دنیا کے نظام شمسی اور کائنات کے اوپر غور کرنے والے ہیں، وہ یہی صورت بتاتے ہیں کہ آسمانوں کی جو بلندیاں ہیں اور ان کی رفتیں یہ پہلے قائم ہو چکی ہیں، اور تخلیق شمس و قمر کا دور بعد میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر زمین بھی اسی طرح وجود میں آتی ہے. کل یجری لاجل مسمى. اب آپ دیکھ لیں، ہر چیز ایک معین طے شدہ وقت کے حساب سے حرکت میں ہے. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ساکن ہے. اور اگر یہاں زمین کا نام لے دیا جاتا تو پھر اعتراض شروع ہو جانے تھے. اس لیے کلن میں نظام شمسی کی جب بات ہو رہی ہے، کائنات کی بات ہو رہی ہے، آسمانوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی بھی قرہ سماوی یا ارضی مستثنا نہیں رہتا، اور ہر چیز ایک اجل مسمى کی طرف حرکت کر رہی ہے. یہ بھی ایک بہت ہی
لطف کلام ہے. اجل مسمہ کوئی سمت نہیں ہے. اجل مسمہ تو معین وقت ہے. اس میں یہ بھی بیان ہو گیا کہ ہر شخص ہر چیز کی ایک عمر ہے اور اس کی حرکت کے ساتھ ساتھ جب وہ طبی عمر کو پہنچے گی تو وہاں وہ ختم ہو جائے گی. یہ وہ مسئلہ ہے جس پر اس سے پہلے جو جہالت کا زمانہ تھا وہ تو الگ رہا. سائنسدان بھی بمشکل اب آ کر اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ کی ہو ہی نہیں سکتی. اس نے لازماً ختم ہونا ہے. پروٹونز کے متعلق وہ آخرت پر ضد کر بیٹھے تھے کہ پروٹون کی عمر تو اب ہمیشہ کی ہے. پروٹون کو کوئی چیز ڈسٹرائے نہیں کر سکتی. اب اس کی عمر کے متعلق بڑے بڑے تجربے ہو رہے ہیں. ارب ارب ڈالر خرچ ہو کر ٹنلز بنائی جا رہی ہیں جن پر یہ تجربے ہو رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں یقین ہو جائے کہ پروٹون بھی ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. اور کچھ شواہد مل چکے ہیں اور ڈاکٹر سلام نے بھی اپنے فارمولے کے ذریعے پروٹون کی ایک عمر طے کی ہوئی ہے اپنے حساب کی روح سے. اور اسی کی جانچ کے لیے اس فارمولے کی صداقت کے لیے اٹلی میں بھی کام ہو رہا ہے, امریکہ میں بھی کام ہو رہا ہے, بعض دوسرے ملکوں میں بھی ہو رہا ہوگا, مگر زیادہ تر ان دو ملکوں میں ہوا ہے. ایک بات قطعی لازماً ہے کہ دوام نہیں ہے کسی چیز کو, اس کی اجل مسمہ ضرور ہے. اور اجل مسمہ حساب سے طے کرتے ہیں پھر وہ میتھمیٹکس سے. 10 raised to the power of 33 یعنی 33 اگر پاور ہو جائے, کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں, حساب کسی کو آتا ہے, اردو محاورہ مطلب ہے 2 کے اوپر 2 لکھ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کو, اسکوائر. اردو انگریزی ہے اسکوائر تو مربع کہتے ہیں کیا طاقت ریز ٹو دی پاور آپ کہتے ہیں نا. طاقت, اس کی طاقت کیا ہے, وہ کچھ اور بھی ساتھ کہتے ہیں, خالی طاقت نہیں کہتے. اس طاقت تک اس کو کس طاقت تک وہ چیز ضرب کھائے گی اپنے آپ سے, یہ مراد ہے. تو اگر ایک 10 کا ہندسہ 33 مرتبہ اپنے ساتھ ضرب کھا جائے تو کیا بنے گا, 33 صفر ایک طرف لکھے جائیں, وہ جتنے سال بنیں گے اتنی عمر ہوگی پروٹون کی, یا 34. سائنسدان اب 32 33 34 کے پھیر میں ہی ہیں اس وقت. غالباً ڈاکٹر صاحب کا 33 یا 34 کا ہے فارمولہ کہ اس کے اندر پروٹونز ختم ہونے چاہیے. جب وہ بنے ان کی آخری عمر یہ ہے جو اس کے اندر لکھی گئی ہے. تو اجل مسمہ کی طرف حرکت کر رہے ہیں میں, جہاں ان کی دوری اور پھر سپائرل حرکتیں اور ہر وقت ایک حرکت کی حالت میں پایا جانا, یہ اس میں بیان ہو گیا. ساتھ ان کی عمر کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ یہ جو حرکتیں ہیں یہ موت کی طرف حرکتیں ہیں, اور ہر حرکت دراصل موت کی طرف ہوتی ہے, کیونکہ اگر حرکت روک دیں تو وہی موت ہے. پھر موت سے تو مفر ہی کوئی نہیں, جہاں رکے وہیں مر گئے, اور جب تک چل رہے ہو موت ہی کی طرف جا رہے ہو. یدبر الامر, وہ قوانین قدرت کو, الامر سے مراد یہاں قوانین قدرت ہے, ان کو منضبط کرتا ہے اور ان کو بڑی تدبیر کے ساتھ چلاتا ہے. یفصل الآیات, اور اپنے نشانات کو خوب کھول کھول کر بیان فرماتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون, تاکہ تم اپنے رب کی لقاء پر یقین کر لو. تو یہ جو موت کے پیغام جتنے گزرے ہیں, حرکت ہے مگر بالآخر ضرور وہاں پہنچ جانا ہے جہاں تم پھر نہیں رہو گے, یہ لقاء کا مضمون ہے جو اس سے یاد آتا ہے. اور فرمایا کہ ہم
عدل بدل کر نشانات بتا رہے ہیں تاکہ تم یقین کر لو کہ یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں ہوا. ایک معین اجل ہے اور اس کے بعد موت سے مراد یہ ہے کہ اس حالت سے تم نکل جاؤ گے اور پھر آگے خدا کو دیکھو گے اور اس کے سامنے حساب دینا ہوگا. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، وہی ہے جس نے زمین کو ہموار کیا، پھیلا دیا. اصل میں مد کہتے ہیں کھینچنے، کھینچ کر اس کو لمبا کر دیا، پھیلا دیا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں اس نے پہاڑ بنائے. وَأَنْهَارًا، اور دریا جاری فرمائے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھلوں میں سے. جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اس نے ان میں دو دو جوڑے بنائے. یغشی اللیل النہار، رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان باتوں میں یقیناً ان لوگوں کے لیے، قوم سے مراد بعض دفعہ ترجمہ میں ان لوگوں کا ترجمہ کیا جائے تو بالکل مناسب ہوتا ہے. یغشی اللیل النہار ہے. اچھا ٹھیک ہے. یغشی اللیل النہار، خدا فاعل ہے اس میں، رات فاعل نہیں، کیونکہ دونوں منصوب ہیں. اچھا وہ آپ نے توجہ دلا دی. میں تھوڑا سا اٹکا تھا کہ یہ ترجمہ غلط لگ رہا ہے. خدا ہی ہے جو دن کو رات اڑا دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں بہت نشانات ہیں. لقوم یتفکرون، یہ جو ترجمہ میرا پہلے ہوا وہ یہی تھا ایگزیکٹلی، وہ دن کو رات اڑا دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس بات میں بہت سے نشانات ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں. وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں ایک دوسرے کے ملتے قریب قریب خطے بنائے. یہ اس نے بنائے، یعنی جالا کے نیچے ہی آئے گا نا، وہ جالا فیہا رواسیہ، جالا کے تابع ہی آئے گا. اور اس نے بنائے فی الارض قطع متجاورات، مختلف خطے جو ایک دوسرے کے ہمسائیگی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. وجنات، اور ایسے باغات، من اعناب، جو انگوروں کے ہیں. وزرع، اور کھیتیوں کے. جنات کے بعد من اعناب ہے اور وزرع ایک الگ لفظ بعد میں آیا ہے. پھر یہ جالا کے نیچے تو نہیں آ سکتا پھر، ہاں پھر مرفوع آ گیا. اس لیے کہہ رہے ہیں اس کے ترجمے کو احتیاط سے اس کو نپٹنا ہوگا. فی الارض قطع متجاورات، یہ الگ ہے، سارے کا سارا مضمون ہی زمین میں قطع متجاورات ہیں، ایسے ٹکڑے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مگر مراد یہ ہے کہ صفات میں مختلف ہوں گے. وجنات، اور ایسے باغات ہیں جو کھجوروں کے ہیں. وزرع، اور کھیتیاں ہیں، نام سوری انگوروں کے ہیں، پہلے انگوری پڑھے تھے. وزرع، اور کھیتیاں ہیں. ونخیل، اور کھجور ہیں. سنوان وغیر سنوان، ایسے جو دو شاخہ زمین سے پھوٹتے ہیں یا اکیلے اکیلے پھوٹتے ہیں. بعض دفعہ بعض درخت زمین سے 2 یا 3 ہو کر اکٹھے پھوٹتے ہیں. وغیر سنوان، اور اکیلے پھوٹنے والے بھی ہیں. یسقا بماء واحد، یہ سب کے سب ایک ہی پانی سے پرورش یافتہ ہیں، ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے ان کو. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور حال یہ ہے کہ ہم ان میں سے بعض کے مزے بعض دوسروں سے زیادہ بہتر بنائے ہوئے ہیں ہم نے. یہ ہم بعض کے مزے بعض دوسروں سے اچھے بنا رہے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان باتوں میں، اس بات میں لفظاً تو ہے مگر مراد ہے ان سب باتوں میں، لآیات،
یا اس مضمون میں کہنا چاہیے ان فی ذالک، یقیناً اس مضمون میں بہت سے نشانات ہیں لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل کرتی ہے۔ اب یہ مزوں کی تبدیلی جبکہ بنیادی طور پر ایک ہی چیز ہو، اور پھر زمین کا جو ہے نا متجاورات، یہ اسی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ ہر چیز ایک ہو، زمین کا تھوڑا سا فرق پڑ جائے تو اس سے مزوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ہمارے احمد نگر میں جو وہ منجی لگایا کرتے تھے تو مجھے پتا تھا کہ یہ جو ٹکڑا اتنا سا، جیسی خوشبو اس کے چاولوں میں ہے اور کسی جگہ نہیں، حالانکہ ایک ہی قسم کی بوئی جاتی تھی، ایک ہی ہاتھوں سے وہ پودے لگائے جاتے تھے، پانی وہی تھا، کھاد ایک جیسی، لیکن بعض ٹکڑے ہیں ان کے اندر اپنی صفات ہیں، وہ خوشبو اور دے دیتے ہیں۔ تو بظاہر ایک ہی جیسی چیزیں ہیں اور عملاً بھی ایک ہی جیسی چیزیں ہیں، مگر بہت باریک اور لطیف فرق ہیں جس کی وجہ سے مزوں میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ وقت ہو گیا شاید، ٹھیک ہے۔